औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, 1100 अरब रुपए के ऐलान के बाद और 1100 अरब रुपए विफाक की जानिब से जो बातें की जा रही हैं कि जारी कर दिए जाएंगे, उसके बाद तकरीबन 11 लाख फूलझड़ियाँ सियासी जमातों और सियासी जमातों की कायदीन की जानिब से कराची के मामलात पर छोड़ी जा चुकी हैं। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भरपूर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी ये जो ऐलान किया गया है, ये तमाम पैसा 18वीं तरमीम के तहत कराची में खर्च किया जाएगा। लेकिन सही मानों में फैसल वाडा साहब का स्टेटमेंट सामने आ गया। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा जी 300 अरब की बात अगर की जा रही है कि सिंध हुकूमत समझती है कि उसको 300 अरब दे दिए जाएंगे, विफाक 300 रुपए भी सिंध हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज का स्टेटमेंट जो आया है, उन्होंने कहा कि तोशा खाना नहीं, एनएफसी और 18वीं तरमीम का हिसाब लिया जा रहा है। हिस्सा दो, काम करो, ड्रामेबाजी ना करो। जिस पर मुराद सईद साहब, सही मानों में बिलावल साहब मेरे कोई फूफी के लड़के नहीं है, लेकिन मुराद सईद साहब को अक्सर पार्टी कायदीन की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से यही कहा जाता है कि जी इनका लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिलावल साहब को जवाब देने के लिए आगे आते रहते हैं। मुराद सईद साहब की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया कि जो हुकूमत तोशा खानों का सामान नहीं छोड़ती, वो आवाम के मफाद का क्या सोचेगी। बिलावल भुट्टो ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवामी मफाद की कोई बात नहीं की। दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, कराची के ऊपर बहुत ज्यादा बोलते हैं और कराची में कुछ होने भी नहीं देते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मुराद सईद साहब के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या बात की कि जी सूरत हाल खराब रही है, माजी में कराची के अंदर कब्जे होते रहे हैं, चाइना कटिंग होती रही है, लेकिन सही मानों में हाल की बात कर ली जाए या फिर माजी की बात कर ली जाए, मुस्तकबिल का मैं नहीं बता सकता, मुस्तकबिल का मेरे परवरदिगार के अलावा किसी को नहीं पता। माजी की अगर बात कर ली जाए तो माजी में भी अगर कोई हुक्मरान जमात सिंध पर मौजूद थी तो उसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अगर हाल में भी कोई जमात सिंध हुकूमत पर बराजमान है, सिंध हुकूमत के तौर पर बराजमान है, तो उस जमात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब आया सूरत हाल है क्या? क्योंकि अवाम काफी कंफ्यूजन का शिकार है कि ये जो 1100 अरब रुपए का ऐलान वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से किया गया है, ये खर्च होंगे किस तरह? तो बताया जाता है कि जी 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें असद उमर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, और तीसरी शख्सियत जो है वो नफीसों की जमात के अहम रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब। लेकिन उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब का स्टेटमेंट आ जाता है कि इंतजामी मामलात ये कमेटी नहीं चलाएगी। कराची के अंदर इंतजामी मामलात के हवाले से इसको बराह रास्त मदाखलत की इजाजत सिंध हुकूमत की जानिब से 18वीं तरमीम की रूह से नहीं दी जाएगी। बात फिर वहीं घूम कर आ गई, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया जी, तर्जुमानों के बयानात छोड़ दिए, सियासतदानों के बयानात छोड़ दिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा भारी मैंडेट कराची वालों ने दिया है। अब जरा एक बात कराची वाले भी इस चीज पर हक बजानिब हैं कि वो पूछ सकते हैं वफाकी हुकूमत के उन नुमाइंदगान से कि जनाबे वाला, क्या हम वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब के अल्फाज पर एतमाद कर सकते हैं? अगर वो बोले नहीं तो चले ठीक है, लेकिन अगर वो बोल दें हाँ कि जी 1100 अरब रुपए का वादा अगर खान साहब ने किया है तो ये 1100 अरब रुपए कराची को नसीब होने वाले हैं, तो अगला सवाल जो कराची वालों की जबान ज़द आम होगा वो ये होगा कि 162 अरब रुपए का ऐलान भी किया गया था, जिसके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और उन 2 सालों में 162 अरब तो क्या 162 रुपए तक कराची के लिए नहीं आए। मतलब सही मानों में जो प्राइम मिनिस्टर, जो हुकूमत, जो मुशीरान और जो कमेटी 162 अरब रुपए नहीं ला सकी कराची के अंदर, वो 1100 अरब रुपए नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन ले आएगी कराची में। यह सूरत हाल आगे आने वाले वक्तों में वाज़े हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि खुद जो है वो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त विजिट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो दूसरे रहनुमा विजिट कर रहे हैं उनका नाम है हलीम आदिल शेख साहब। उनका बयान मौजूद है कि नवाब शाह, जहां पर जरदारी साहब खुद रहते हैं, वो शहर भी अब पानी से डूब चुका है, और आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद खराबी की तरफ जाती हुई
دکھائی دے رہی ہے. آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ بار بار کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر کارڈ کھیلا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سندھی کارڈ کھیلا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی باتیں کی گئی ہیں اس پہ 18ویں ترمیم کا رونا رو کر یہ پیسہ بھی کراچی میں نہیں لگایا جائے گا. یعنی آگے آنے والی بارشوں کے اندر جو بائک چلانے والے حضرات ہیں وہ بائکوں کو گھسیٹنے, اور جو گاڑی رکھنے والے حضرات ہیں وہ اپنی گاڑیوں کو دھکا لگانے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیاری پکڑ لیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے آصف بھاشانی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آصف بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے اقبال ساند صاحب نے. بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اقبال بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر ایک بات بتائیں, اگر کوئی کام کرنے کی نیت لے کے آ رہا ہے تو 18ویں ترمیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے کرنے دینا کام, دیکھ لیتے ہیں کون کتنا پانی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم علی, آپ کو بھی, میرے بھائی کو بھاشانی صاحب کو بھی سلام, اور دیکھنے والوں کو بھی سب کو سلام. دیکھیں, نیتوں کا دار و مدار تو عمل پر ہی ہے نا, کہ جب آپ عمل کا دار و مدار عمل کا دار و مدار نیت پر ہے جی. تو جب آپ کا عمل جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا آپ کی نیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آپ نے انٹرو میں کہا 162 ارب روپے کی بات. جی جی, 2 سال پہلے اعلان ہوا تھا, اور جب عمران خان نیازی صاحب کو ماموں بنایا تھا بن قاسم پارک کا افتتاح کروا کے, جو تیسری بار ہوا, صحیح, انہوں نے 162 ارب روپے کا اعلان کیا. جب ان کو پتہ لگا کہ یہاں پر مجھے ماموں بنائے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں بھی کراچی والوں کو ماموں بنا دوں. 162 ارب روپے کا اعلان کر کے دیے, آج تک نہیں, 162 روپے بھی نہیں دیے. 2 سال پی ٹی آئی کے اقتدار کو ہو چکے, کراچی کے لیے کوئی پروجیکٹ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا, کوئی فنڈ انہوں نے نہیں دیا. ایم این ایز کی سب سے زیادہ تعداد پاکستان تحریک انصاف کے پاس, ایم پی اے کی سب سے بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے پاس. 1100 ارب روپے کا اعلان ہوا, اللہ کرے دیر آئے درست آئے, لیکن یہ ڈیلیور ہو جائے. خان صاحب کے آنے سے 2-3 دن پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے 798 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کے لیے. صحیح ہے, وہ بھی ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے, اور وہ پیسے وفاق نے دینے تھے NFC ایوارڈ کے ذریعے حکومت سندھ کا حصہ. اچھا, اب وفاق نے اس کو 302 ارب روپے اس میں ایڈ کر کے 1100 ارب روپے کا اعلان عمران خان صاحب آ کے کراچی میں کر کے چلے گئے. ایک بار پھر کراچی کی عوام کو ماموں بنانے کی کوشش کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے تو سندھ کا جو حصہ بنتا ہے بس اس کے علاوہ آپ 1100 ارب روپے کا اعلان کرتے. ہم بھی کہتے جناب واہ واہ خان صاحب, آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ نے پروف کر دیا کہ جی آپ ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. صحیح ہے, کیونکہ ہمیں تو آج تک سندھ کی عوام کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ سندھ کے بھی وزیر اعظم ہیں. کوئی ایسا عمل جس سے ثابت ہو کہ خان صاحب کراچی آئے اور کراچی والوں کے لیے کوئی کام کر کے, کہ اس وقت سندھ پورا جو ہے سیلابی صورتحال کی زد میں ہے. جی, اگر کہیں جی سیلابی صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے, جی جی, اس لیے وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم ان کی بات بالکل مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ کہیں جی سیلابی صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زیادہ بارشوں کا ہونا, اور سندھ میں یہ سیلابی صورتحال پہلی بار نہیں, پہلے بھی ہوتے رہی, جب زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اور جو بھی حکومتیں رہیں انہوں نے اس پر کام بھی کیا. آپ نے علی اپنے انٹرو میں کہا کہ ماضی میں ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, حال میں ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ کیوں بھول جاتے ہیں جام صادق کو, آپ کیوں بھول جاتے ہیں ارباب رحیم کو, آپ کیوں بھول جاتے ہیں علی مہر کو, آپ کیوں بھول جاتے ہیں جتوئی صاحب کو؟ یہ سب بھی سندھ کے وزرائے اعلیٰ رہے ہیں. بالکل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب کا سب, اور ان سب کے ساتھ اچھا بلا شریک غیر متحدہ قومی موومنٹ اس کراچی شہر اور حیدرآباد شہر کے اندر جو ہے بالکل اقتدار کے مزے لوٹتی رہی 35-40 سال تک. ٹھیک ہے, ان 35-40 سالوں میں جو حال کراچی کا ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور میرا بھائی بھاشانی صاحب بھی جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر جب چیئرمین NDA میں آئے تھے تو انہوں نے ایک اصطلاح متعارف ان کے آگے کسی نے رکھی, جناب کراچی کے اندر ایک تو لیگل انکروچمنٹ ہے اور ایک انلیگل انکروچمنٹ ہے. اب لیگل انکروچمنٹ کیا ہے؟ لیگل انکروچمنٹ یہ ہے جو نالوں کے اوپر ہماری KMC نے لوگوں کو لیز پرووائڈ کر دی, جی جی, چائنا کٹنگ کر کے ایمونٹی پلاٹس پر جو ہے وہ فائلیں بنا کر KDA کی وہ ان کو دے دی گئی, یہ تو ہو گئے لیگل انکروچمنٹ. ٹھیک ہے, دوسرے ہوتے ہیں قبضے. اچھا,
वो इलीगल इंक्रोचमेंट। तो चले केएमसी को छोड़ने केडीए तो बचा लेते, केडीए तो बचा जाते। सर केडीए कभी भी, केडीए पर जब ये कब्जे हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी नहीं रही। अच्छा, ये अगर आप ये कहें कि ये इस्तिलाह हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आई है तो मैं आपकी बात मानूंगा। ये सारे जनरल मुशर्रफ के 9 साल का किरदार, बात सही है, बात सही है, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का हमेशा से एक वतीरा है सर, माजरत के साथ इकबाल भाई, अगर कोई कहते हैं कि जी अच्छा काम हुआ है, कहते हैं खराज तहसीन हमें पेश करो। अगर हम कहते हैं कि जी ये बुरा काम हुआ है तो आप लोग कहते हैं हमसे ना पूछो भाई, उनसे जाके पूछो। इसको मैं क्या बोलूं सर, ये सियासत तो नहीं है। अगर हम इस बात को, या तो देखिए इस बात का तयन कर लें जी कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब 12 मई जैसा वाकया हुआ, वकीलों को जिंदा जला दिया गया, कराची के अंदर चाइना कटिंग की इस्तिलाह मुतारुफ हुई, सही, केएमसी लीज दी गई नालों के ऊपर। जी जी, मैं दावा करता हूं आप जाएं जहां जहां भी चाइना कटिंग्स हुई हैं उनकी डेट्स देख लें डॉक्यूमेंट्स की, अगर उसमें जनरल मुशर्रफ का अदवार न निकले, दो चोर की सजा वो मेरी सजा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर लामतान करें आप। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है 2008 से पहले का मिलेगा आपको सब। चलें ठीक है, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आसिफ भाषानी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे, कुछ सवालात बनते हैं। वफाक के मातहत भी बहुत सारी चीजें कराची में शुरू होने जा रही हैं, कब शुरू होंगी, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आसिफ भाषानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाषानी साहब, जनाबे वाला, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद रहनुमाओं की भरपूर सियासत, और उसके बाद पता चल जाएगा कि 1100 अरब रुपया कराची में आना है या नहीं। अब मैं ये समझ लूं कि वाकई कोई प्रोजेक्ट आप लोग ऐसा लेकर आए हैं कि आप लोग 1100 अरब जो है वो कराची के अंदर लगाएंगे, या फिर 162 अरब जो है वो छोटी चवल थी, 1100 अरब बड़ी चवल है? ये अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। अली, आप जो कह रहे हो और जिस अंदाज से कह रहे हो, ये अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, इन मायनों में कि ये जो 1100 अरब का एक जो बजट लेकर आए खान साहब, जी जी, जब ये डिक्लेयर हो जाता है कराची आफत ज़दा और इतना ह्यूज मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद, अच्छा, फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत, और कोई एक नहीं, हर एक पार्टी, हर एक जबान, जी जी, हर एक रियासत के इदारे, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट हो या अफवाज पाकिस्तान के सपा सालार हो, जी जी, सबका एक मौक़िफ़, और फिर ये एड हॉक कराची को ये रिलीफ देने की जरूरत है। ठीक है, खुद पीपल्स पार्टी भी कह रही है। अच्छा। फिर खान साहब ये 1100 अरब के जो आफत ज़दा करार दे दिया आप लोगों ने कराची? आफत ज़दा ना सिर्फ कराची, सिंध के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को आफत ज़दा करार दिया गया। छोड़े ना, कराची की बात करें ना, कराची को आफत ज़दा करार दे दिया है, तो कल से मैं टैक्स देना बंद कर देता हूँ फिर, क्योंकि आफत ज़दा इलाकों में तो टैक्स नहीं दिया जाता। तो आफत ज़दा इन मायनों में देखें, अच्छा, उन मायनों में कि टैक्स देने वाला आफत ज़दा नहीं, ये जो बारिश, जो बिल्कुल अनबिलीवेबल बारिश हुआ है यहाँ पर, और जो बिल्कुल यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज तबाह कर दिया, इवन के इंसान की जिंदगी को मफलूज कर दिया। अच्छा, और ऐसा नहीं कि फिर वो बारिश के बाद पूरा एरिया ही जो है ना ब्लॉक हो गया, कुछ एरियाज, कुछ एक्टिविटीज कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हैं। अच्छा, मगर पाकिस्तान कराची को एक तरीके से रिफॉर्मेशन की जरूरत थी। अच्छा, तो वो करने का जो अमल है वो इंतहाई जरूरी है। अच्छा, मगर अफसोस इस बात का कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान में मैं XYZ सबको ही ले लेता हूँ, जी जी, कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो इंसान की, कराची वालों के मामलात, और यहाँ जो इंसान जो एक अलमिया बन चुका है कराची में रहने वाले लोग, सब बारिश के बाद की अभी जो हालात है ना, ये मच्छरों और डेंगू के मामलात भी अब शुरू हो चुका है। अच्छा, इसलिए मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो थोड़ा सा लोअर क्लास एरिया है, वहां पे जो हालात हैं और लोग जो स्किन की डिजीज में, और इवन अब जो है ना डेंगू के वायरसेस में जो है ना मुब्तला होना शुरू हो गए। अच्छा, तो ये जो है ना, मतलब एक तरीके से चीजों को रिलीफ देने के बजाय अब सियासत शुरू हो गया है, और इतनी गंदी सियासत कि यार मतलब इंसानियत भी कोई चीज होती। मैं तो खुदारा, मैं तो हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि खुदारा कराची को सियासत की नहीं, कराची को अभी खिदमत की जरूरत है। अच्छा, आप लोग सियासत में इतने पागल हो चुके हो, और इस कदर जो है मतलब कराची एक होता है ना कि यार एक ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत, उससे भी आप लोग जो है ना आगे बढ़ चुके हो। अच्छा,
مطلب اس کو بھی لیکن آصف بھائی دیکھیں وہ بات صحیح ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے سر, میں اسپیچ لیس ہو رہا ہوں. جی جی وہ بات میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن سر صحیح معنوں میں عوام یہ چیز بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے 1100 ارب روپے کا اعلان کر دیا, ٹھیک ہے, میں نے سنا, اقبال بھائی نے سنا, آپ نے سنا, اس اسٹوڈیو میں موجود ہر بندے نے سنا, لیکن سر یہ بتا دیں کہ اس کو خرچ کرنے کی کوئی اسٹریٹجی تو بنائی ہوگی نا آپ لوگوں نے؟ اسٹریٹجی ہے نہیں, پیکج پہلے اناؤنس کر دیا آپ لوگوں نے. اسٹریٹجی بننے کے بعد جی, اور اسٹریٹجی کو مانیٹرنگ کون کرے گا جی, اور ایکسپلین کر دینا مجھے. ایک جو ہے نا ایک پورا ایک کیبنٹ بنا ہے, اچھا, اس میں ایون سندھ گورنمنٹ بھی انگیج ہے اور وفاق بھی انگیج ہے, ایون ریاست کے ادارے بھی انگیج ہیں, اچھا, فوج, ٹھیک ہے جی, مطلب ایک کنسنسس کے بعد یہ جو ہے نا اسٹریٹجی بنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی چیزیں اناؤنس ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اپنی سیاست, اس لیے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کیا ان کو اس چیز کا تھریٹ ہے کہ اگر یہ پرفارم ہو گیا جی, اور ریلیف مل گیا تو ان کی جو 12 سال کی جو کنٹینیوٹی والی نااہلی ہے وہ ایک دم سے ایکسپوز ہو جائے گا. ایکسپوز تو آلریڈی ہو چکا ہے, لوگوں کو اسی کمیٹی میں شامل کر لیا آپ لوگوں نے. یہ تو سر یہ تو ہمارے لیے یہ ہمارے لیے مجبوری اور نہ چاہ کے بھی جب ہوتا ہے نا کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنا, تو وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. جی, 18ویں ترمیم کی یہ بات کرتے ہیں. جی جی, 18ویں ترمیم ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے. اچھا جو مل رہا ہے 12 سال سے حصہ لیے بغیر ہی یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ حکمرانی اور کالر کو اٹھا کے جو ہے نا سندھ پہ جو ہے نا برجمع ہیں اور حکومت کر رہے ہیں. مگر کراچی میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس 18ویں ترمیم کیا ہے کہ آپ ڈیڈیکیشن ٹو دی پاور اینڈ آئی مین ٹو سے کہ جو سرمایہ اس کو ڈیڈیکیٹ کریں اور اس کا جو رائٹ ہے اس کو دیں, تو یہ خود بھی نہیں دیتے ہیں اور خود 18ویں ترمیم کا جو ہے نا مطلب بہت وہ بن رہے ہوتے ہیں. تو سر چلے ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم کے چیمپئن وہ بن رہے ہیں نا, آپ لوگ بھی ایک آئین کا آرٹیکل ہے 140 اور 149 اس کے چیمپئن بن جائیں سر, کراچی میں لگائیں اور اس کے بعد براہ راست آپ 1100 ارب روپے لگا سکتے ہیں. دیکھیں جو چیزیں جو مینوپلیٹنگ چل رہی ہے سیاسی, اس لیے کہ اب جو ہے اب ہم ویٹ نہیں کر سکتے اور ان کے سیاست کا شکار اب ہمیں ہونا نہیں ہے. اچھا, ہمارے نیکسٹ اسٹریٹجی مطلب اسٹریٹجکلی ہم چل رہے ہیں اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک جمہوری سسٹم کے تحت ہم چیزوں کو اور عوام کو اور کراچی کی ٹرانسفارمیشن کریں. اچھا, اگر نہیں ہوتا ہے تو ممکن ہے 148 کو ہم یوز کریں. اچھا, ممکن ہے, مطلب ابھی امکانات ہے نہیں, امکانات ہم نہیں چاہ رہے ہیں. مگر جب یہ ان کی خود خواہش ہے, ان کی خواہش صرف یہ نہیں ہے, ان کی خواہش تو افراتفری پھیلانا ہے. چلیں ٹھیک ہے, مقصد اقبال بھائی جناب والا آپ کی خواہش ہے کہ جی آپ لوگ افراتفری پھیلائیں گے, کراچی سے آپ لوگوں کی دشمنی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 1100 ارب روپے آئیں گے نہیں, 162 ارب روپے آئے نہیں تھے, 125 ارب روپے ٹوٹل آپ لوگوں نے 12 سال میں کراچی پہ خرچ کیے ہیں. سر یہ دشمنی اگر میں بولوں تو مزید چلتی آ رہی ہے کہ ایک ایسا کمشنر کراچی جو دودھ کی قیمتیں کم نہیں کرا سکا, اس کو آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا. آج صحافیوں نے سوالات پوچھے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اب میں کیا سمجھوں اس کو؟ دیکھیں بہت ساری باتیں آصف بھائی نے کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ صوبے میں افراتفری ہو. جی, اگر شاید پی ٹی آئی کے دوستوں کی اور پی ٹی آئی کی پنجاب کی حکومت کی یہ خواہش ہو کہ پنجاب میں افراتفری ہو تو شاید ہماری بھی ہو سکتی ہے. کے پی میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے دوستوں کی یہ خواہش ہو کہ کے پی میں افراتفری ہو صحیح, تو شاید پھر ہمارا بھی یہ من چاہے گا کہ جناب ہم بھی سندھ میں افراتفری کریں. اچھا, دیکھیں کوئی بھی کسی کی خواہش نہیں. سر افراتفری کی بات ہو رہی ہے, صرف تفریح کی بات نہیں ہو رہی, یہ بھی دیکھ لیں آپ. دیکھیں میری بات سنیں, تفریح چل رہی ہے. ایک منٹ نا, اب میری بات اب میں نے سنا ہے بہت پیار سے, میں چاہوں گا کہ آپ بھی میری بات تسلی سے سنیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص آپ کو دنیا میں ایسا نظر آتا ہو جو اپنے گھر کو تباہ کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو شاید آپ کی بات بالکل درست ہے. صحیح. صوبہ سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کو اپنا گھر سمجھتی ہے. 2008 کے الیکشن میں جو مینڈیٹ تھا ہمارے پاس, اگر ہم نے ان 5 سالوں میں پرفارم نہیں کیا ہوتا علی اور آصف بھائی آپ کے لیے بھی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹوں میں اضافہ نہیں ہوتا. اچھا, اگر یہ فارمولا کب تک کریں گے سر؟ یہ پرانا ہو گیا. نہیں کیوں پرانا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر سندھ ہے. سر اتنا گندا گھر, ایک منٹ جی گھر کو اتنا گندا رکھیں گے آپ؟ جی ایک کمرہ چلے جی جی, مطلب یا تو ہم سندھ کے عوام کو بالکل ہی بیوقوف سمجھ لیں, جی ان کو شعور سے عاری سمجھ لیں, ٹھیک ہے جی. کے پی میں اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت ملے جی جی تو بڑا یہ گانا گاتے ہیں جناب چونکہ ہم نے وہاں پرفارم کیا تھا اس لیے ہمیں مینڈیٹ ملا. اچھا,
تو یہ فارمولا جو ہے دوسروں صوبوں پہ کیوں اس پہ آپ کو ڈس ایگری کرتے ہیں اس بات کو؟ سارے دوست مل کے کوئی بتائے گا اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرے گا مجھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یقینی طور پر کراچی جیسا شہر جو کہ مسائل کا گڑھ ہے، میں یہ بالکل نہیں کہتا، اور نہ میں نے آپ کے ہر پروگرام میں نے یہ کہا ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اور یقینی طور پر ابھی بھی گنجائش بہت زیادہ موجود ہے بہتری کی. اور میں کہوں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے 100% کراچی میں پرفارم کر دیا، سب کچھ اچھا ہے، تو یہ غلط ہوگا کہیں نہ کہیں. 12 سال میں بھی گنجائش تلاش کر رہے ہیں آپ. کوئی ایک سیکٹر بتاتے ہیں جی مجھے اچھا میں ان سے بھائی سے پوچھوں گا، ایک جواب نہیں ہوگا. اچھا چلے پہلے آپ اپنا جواب مکمل کر لیں پھر میں ان کی طرف آتا ہوں. میں انٹرپٹ نہیں کرتا نا، میں چاہتا ہوں سنوں چلے ٹھیک اور سن بھی. جی اقبال دیکھیں میری بات سنیں، میں اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا مجھے نیکسٹ پروگرام میں بھائی کو بلائیں، اچھا میں آپ کو 12 سال کے اندر سندھ حکومت نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے کراچی میں جو کام کروائے ان کی ڈیٹیل آپ کی ٹیبل پہ رکھوں گا. صحیح ہے. ایک پروگرام اور کتنے ارب روپے سندھ میں خرچ ہوئے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اچھا اس وقت صحیح، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جتنے منصوبے ہوئے سب کی تصویریں بھی لے کے آئیے گا. تفصیل بھی بتاؤں گا. جی تفصیل اور تصویریں. سنیں آپ کہہ رہے ہیں 125 ارب روپے، میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا اس وقت زیادہ میں پورے شہر کی بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. صحیح ہے. میں آپ کو شہید ملت روڈ کی بات بھی نہیں کر رہا، میں شارع فیصل کی بھی نہیں کر رہا، میں یونیورسٹی روڈ کی بھی نہیں کر رہا، میں ہبری پر روڈ کی بھی نہیں کر رہا، میں آخان روڈ کی بھی بات نہیں کر رہا، میں انفراسٹرکچر کے کسی روڈ کی بات نہیں کر رہا. صرف گلستان جوہر کے سارے بلاک میں 2.5 ارب روپے کے پروجیکٹ لانچ ہوئے اس اے ڈی پی کے اندر. اور میں پروف کروں گا آپ کو جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ قومی اسمبلی میں کوئی نمائندہ ہے، نہ صوبائی اسمبلی میں کوئی نمائندہ ہے، نہ کوئی یو سی چیئرمین، نہ کوئی کونسلر ہے. بلا تفریق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اقبال ساند مجھے سڑکیں گنوا رہے ہیں کہ جی میں نے یہ بنائی ہے، میں نے یہ بنائی ہے، میں نے یہ بنائی ہے. میں یہ سڑکیں نہیں گنوا رہا. آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 12 سال میں آپ مجھے نیکسٹ پروگرام میں مجھے دن بتائیں، ایک دن پہلے میں آپ کو ساری چیزیں ٹیبل پہ پرووائڈ کروں گا اور بلوائیں آصف صاحب کو. لیکن یہ بھی ساتھ بتائیں. میں بالکل آپ کا یہ چیلنج جو ہے وہ ان کے سامنے رکھوں گا، اگر یہ ایکسپٹ کریں گے میں رکھوں گا. بالکل میرا چیلنج ہے. اور مجھے لیکن ساتھ میں یہ بھی لائیں کہ گرین لائن منصوبہ جس کی گورنر سندھ نے کہا تھا جی 20% کام باقی ہے اور اگلے 2 مہینے میں ہم کمپلیٹ کریں گے، وہ کدھر گیا؟ سر گرین لائن پہ بسیں تو آپ نے دینی ہے نا سر. بھائی روڈ تو اسٹارٹ کمپلیٹ ہو جائے. اچھا تو بسیں دے دیں گے آپ؟ میری بات سنیں، روڈ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بسیں چلا دیں گے اس کے اندر. نہیں بسیں تو پرووائڈ تو کریں گے نا. ہم کریں گے پرووائڈ، چلائیں کمپلیٹ تو کریں سڑک کو. جی آصف بھائی سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اقبال بھائی نے کافی لمبی بات کی ہے. میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اقبال بھائی کی باتوں کو سن کر جو یہ بتا رہے ہیں. تھوڑا سا انجوائے کرنے کا موقع ان کو بھی دیں. ہاں میں اب یہ موقع یہ دوں گا. گرین بس سروس کے جو معاملات ہیں وہ الحمدللہ it is going to be start very soon. الحمدللہ نواز شریف صاحب. اور اس کے علاوہ جو 162 ارب کی بات کر رہے ہیں تو یہ وفاق کو گریجولی دینا ہے. یہ ایسے نہیں کہ یہ اٹھایا اور ان کے سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا. اور یہ پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں. K4 میں انویسٹمنٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. نارتھ میں 3 فلائی اوور بنا ہے. اچھا گرین لائنز وہ بھی اس بجٹ کا حصہ ہے. منگو پیر روڈ بنا ہے. یہ سب 162 کسی کے منصوبے پہ تختی لگا دی، کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں یہ جو ہے نا یہ پیسے لگ رہے ہیں. اچھا اور یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتا رہے گا. یہ نہیں کہ 162 ارب ہم نے اناؤنس کیا تو وہ ہم نے تو سر جب آپ نے اناؤنس کیا تھا تب تو آپ کے اتحادی میئر کراچی تھے، آپ نے ان کو نہیں دیا؟ یا آپ گورنر صاحب کے ذریعے بھی لگا سکتے تھے نا. میرے بھائی جو وفاق کا پروجیکٹ ہے اس کو وفاق ہی دیکھ رہا ہے. اچھا وہ ہم بیسیکلی ہمیں جو ہے نا کانفیڈنس بالکل نہیں ہے سندھ گورنمنٹ پر کہ ہم ان کو پیسے دیں اور وہ جو ہے نا پریکٹیکلی اس کو یوز کریں اور اس سے لوگوں کو جو ہے نا کچھ فائدہ اور جو ہے ایڈوانٹیجز ملے. اس لیے کہ یہ پیپر ورک میں آصف بھائی یہ سب چل کیا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک وقت میں آ کے عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ، اگلا یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے شبلی فراز صاحب کا اور وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں بیان دے دیتے ہیں. اس کے بعد مرتضی وہاب صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کی تردید میں مراد سعید صاحب کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون سی نورا کشتی چل رہی ہے یہاں پہ. سر یہاں یہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کنسنسس کے ساتھ چیزیں ہو جاتی ہیں یعنی جو اپر لیول پر اس پلیٹ فارم میں ہونے کے بعد پھر جب مراد علی شاہ نکلتے ہیں باہر یا مرتضی وہاب جو ہے اس کو ٹویسٹ کر کے وہ الگ انداز سے پیش کر دیتے ہیں عوام میں اور اپنا میڈیا میں.
تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی تو ریئلٹی بتانا پڑتا ہے نا. اچھا تو یہ ایک ایشو ہے. ادروائز ہمیں کوئی شوق نہیں پڑا ہوا ہے. جب یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو تو ہمیں پھر سر میرے ریکارڈ کے مطابق جو پریس کانفرنس عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے پیکج اناؤنسمنٹ پہ کی تھی, اس کے بعد پہلا اسٹیٹمنٹ اگر کسی سیاستدان کا آیا تھا تو شبلی فراز کا صاحب کا تھا. تو کیسے؟ تو وہ انہوں نے کیا کہا؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے پہچانا نہیں ہوگا. اصل میں جو دیکھیں خان صاحب نے یہ جو ایک کہ ہاؤ ٹو انگیج دی انویسٹمنٹ ان کراچی, اچھا یہ ایک کوسچن بہت زیادہ رائز ہو رہا تھا. جی جی. تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے شبلی فراز نے وہ کیا, اور انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو 1100 ارب ہے جی جی, یہ بیسیکلی یہ کسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں یا کسی سندھ میں تو کیسے خرچ کیسے کریں گے؟ پالیسی کیا ہے, پلاننگ کیا ہے؟ پالیسی اس کو مانیٹرنگ کرے گی خود. سر کسی کو تو دیں گے نا وہ پیسہ لاگے. فوج مانیٹر کرے گی. مانیٹرنگ میں فوج, اچھا حکومت سندھ جو ہے جی, اور یہ ہم جو وفاق کے نمائندے, یہ جو ایک کنسنسس ایک جو ٹیم بنی ہے نا جی جی, تو وہی اس چیز کو مانیٹرنگ کرے گی, اچھا اس کی امپلیمنٹیشن. اور خود خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اس کو مطلب یونو کے اس کو خود مانیٹرنگ, وہ بھی لک آفٹر ایوری منتھ اس کی کنڈیشن اور جو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے. اچھا یہ ایک چیزیں تھیں. صحیح. اب بات یہ کہ پھر وہ آ جاتے ہیں, وہ جیسے ہی خان صاحب گئے نکلتے ہیں اسلام آباد تو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی وفاق نے 1100 ارب نہیں, ہم نے جو ہے مطلب 700 یا 849 مطلب وہ ایک دم سے جو 62% انوالومنٹ ہے وہ وفاق کی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اس 1100 ارب میں, اور ریمیننگ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی. اس کو بالکل جو ہے یو کین سے ریورس کر کے انہوں نے شو کیا. اچھا تو یہ چیزیں تو پھر وہ ایک ہوتا نا اتنا بڑا ایک ٹاسک ہے, اور ابھی جو ہے معاملات گراؤنڈ کے بہت زیادہ ورس ہے, بہت خراب ہے جی. اب اس میں لوگ ایک جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا کہ ڈوبنے والوں کو تنکے کا سہارا بہت. اچھا لوگوں میں ایک جوش اور ایک خوشی کا ولولہ جو ہے نا جی جی, بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ بالکل سیاسی شبدے بازی سے جو ہے نا اس کو ڈیمورلائز کر دیا کراچی, پورے اہل کراچی کو. اچھا تو دس از ناٹ فیئر. چلیں ٹھیک ہے, اب وقت نہیں ہے کہ ابھی بھی ہم سیاست کریں, اور ابھی بھی کریں گے تو یقین مانیں کہ پھر کراچی والوں کا ایک ہی نعرہ ہوگا کہ بھائی پولیٹکس فری جو ہے نا کراچی کیوں کیا جائے. چلیں ٹھیک ہے جی. اقبال بھائی سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر آپ لوگ سیاسی شعبے بازیاں کر رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیں میں بھائی نے مجھے انجوائے کیا, میں بھائی کو انجوائے کر رہا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب بے وقوف تھے یا پھر شبلی فراز بے وقوف تھے. اچھا ٹھیک ہے, خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس بنتی تھی, جواب ملے گا میرے خیال سے تو نہیں بنتی تھی. جی نہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, پریس کانفرنس نہیں کی. چلے ٹویٹ جو اسٹیٹمنٹ بھی نہیں بنتا تھا. اچھا وزیر اطلاع کر سکتا ہے یار. اچھا مطلب پرائم منسٹر کی بات کو وہ چلے میں روکوں گا اقبال بھائی, پھر میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا کیونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جائے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اقبال سانت صاحب کا اسٹیٹمنٹ ابھی آنے والا ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اقبال بھائی سر آپ کا جواب. دیکھیں میرے بھائی آصف نے کہا کہ K4 میں یہ وفاق نے پیسے دیے, میں اس میں 100% نفی کروں گا کہ 1 روپیہ بھی وفاق نے اس پروگرام میں چیلنج دیتا ہوں کہ پروف کر دیں پی ٹی آئی کا آصف صاحب یا کوئی اور نمائندہ آ کے کہ جناب وفاق نے K4 کے لیے سندھ حکومت کو پیسے دیے تو نہیں دیے. گرین لائن منصوبہ جو انہوں نے 2 ماہ میں کمپلیٹ کرنا تھا 2 سال میں, جس کا 80% کام گورنر سندھ نے کہا تھا جناب, بالکل, اور نمائش چورنگے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا, میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا جناب میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ جناب 80% گرین لائن منصوبہ جو تیار ہے انشاءاللہ, باقی ماندہ 20% جو ہے وہ ہم 2 مہینے میں کمپلیٹ کر لیں گے. ہو جانا چاہیے تھا کمپلیٹ. اب ان کے نصیب میں دوسروں کے پروجیکٹ کے پرانے پروجیکٹ ملتے ہیں, اس پہ تختیاں لگاتے ہیں, وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو, وہ تختیاں لگانا ان کے نصیب میں تھا تو گرین لائن پر بھی لگا دیتے نا. 2 سال آپ کو ہو گئے, آپ کو کراچی کا درد نہیں آیا. یہ منصوبہ وفاق نے کمپلیٹ کرنا تھا علی, اور انہوں نے اس 2 سال میں کراچی کے لیے ایک منصوبہ اگر کوئی دیا ہے, کوئی ایک میگا پروجیکٹ اگر کوئی دیا تو اس کا نام بھی ضرور بتائیں. دیکھیں صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا جی 1100 ارب روپے کی بات ہوئی اور جناب سیاسی شعبے بازی شروع ہو گئی جی, تو آپ گواہ ہو اس بات کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف بھائی بھی اس کی تصدیق کریں کہ یہ سیاسی شعبے بازی جو ہے شبلی فراز صاحب نے آگے شروع کی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, باہر نکل کے مکر جاتے ہیں, یہاں فیور میں بیان دیتے ہیں, وہاں مخالفت میں دے دیتے ہیں. دیکھیں پہلی بار
خان صاحب کی شکر گزار ہیں. فراز نے اس کو ڈیفائن کیا ہے خان صاحب نے ایک لمیٹڈ ہم نے بھی ڈیفائن کیا. سر یہ تو تنقید ہوئی ہے نا, انہوں نے سندھ حکومت کو کرپٹ بولا ہے کہ کرپٹ حکومت کو ہم نہیں دے سکتے, تو یہ ڈیفائن نہیں کیا نا سر, یہ تو تنقید ہو گئی. میں آپ کو تو ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جناب اپنی باتوں میں انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا جناب ہم چاہتے تھے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہ جائے, کسی حکومت کے ہاتھ میں نہ جائے پیسہ. پھر دوسرے لمحے کہا کہ جناب چونکہ وہ کمیٹی بن گئی, اس میں فوج بھی ہے, وفاق کی نمائندگی ہے, سندھ میں بھی نمائندے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, آپ کو سیاسی لوگوں سے زیادہ فوج پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, ہماری فوج ہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کسی فرد واحد کی. میرے بھائی دیکھیں, یہ 1100 ارب روپے پہ جو پنڈورا باکس کھولا گیا, ہم پروف کریں, ہم ثابت کریں کہ 800 ارب روپے کے جو پروجیکٹ ہیں وہ سی ایم سندھ نے وہ اناؤنس کیے ہوئے, وہ ساری دنیا سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ بھی چکی ہے. ہم کہتے ہیں آپ بقایا 300 ارب روپے کے پروجیکٹ بتا دیں کہ آپ کے کیا پلان ہے. سر 200 ارب تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ 100 ارب روپے کا بتا دیں. اچھا, کوئی پلان نہیں ہوگا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں باتیں نہیں کی جاتی نا, امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. صحیح, کیوں پلان نہیں ہے؟ میری بات سنو, درد کراچی کا سب کو ہے, گانا کراچی کا سب گاتے ہیں. اسی کراچی شہر کے اندر ہم نے 12 مئی جیسے واقعات اور وکلا کو زندہ جلتے دیکھا 30 لوگوں کے ہاتھوں. لیکن بات یہاں پر علی یہ ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ کو سمجھنا پڑے گا. وزیر اعظم کراچی کا نعرہ لگا کے آپ بھاگ گئے, 162 ارب روپے کا اعلان کر کے 162 روپے بھی نہیں دیے. صدر کراچی سے, گورنر کراچی سے, 6 وزراء کراچی سے, ایم این ایس کی بہت بڑی تعداد کراچی سے, اور پھر لان تان کریں گے. اقبال بھائی وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہیں کرپٹ, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو یہ پیسہ دیا جائے گا, 10% کہیں چلا جائے گا, باقی سب کہیں اور چلا جائے گا. علی میں بہت ہی سادہ لفظوں میں, جی جی, علی وہ بھروسہ کس پہ کریں سر, آپ یہ بتائیں. ایسا ہی ہے, میں میرے بھائی سے کہوں گا آپ حلفاً بتا دیں آپ نے کسی کو کرپشن کرتے دیکھا, ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری دیکھیں میری بات سنیں, جی جی, 88 سے وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو, جی آج ان کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ شہید کر دی گئی ہیں. صحیح ہے, چھوڑا ان کو بھی کسی نے نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے جی, 18 مہینے کی حکومت ایک, 22 مہینے کی حکومت دوسری. صحیح ہے. آپ نے جب آصف علی زرداری بے نظیر بھٹو کے شوہر نہیں بنے تھے تو ان کے والد کے آگے سردار حکیم علی زرداری لکھا جاتا تھا, اور آصف زرداری کے آگے بھی سردار آصف علی زرداری لکھا جاتا تھا. اور جیسے ہی وہ آصف علی زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر بنے اور بھٹو خاندان کے ساتھ جڑ گئے تو وہ چور ہو گئے. اصل میں جی ہاں 10% ہو گئے, ٹھیک ہے 10% ہو گئے, لیکن 88 سے لے کر آج تک جی جی سوال نہیں بنتا کہ اتنے کرپشن کے الزام لگانے کے بعد بھی کوئی کسی سیشن عدالت میں آصف علی زرداری کے اوپر کوئی سزا ثابت ہو گئی ہو اور آپ نے ان کو 1 مہینے کی سزا سنائی ہو. سر دیکھیں, ایک بتا دیں مجھے, ایک بتا دیں, وہ تو پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے قائدین میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا, کراچی میں رہنا چاہتا تھا. ترین بھگا دیا آپ نے. اچھا, اعظم سماعتی کو پوچھتے نہیں ہو. علیم خان وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہا تھا, اس کو بیچارے کو نیب میں بلا کے اس کا ڈبہ گول کر کے گھر بٹھا دیا, دوبارہ نیب نے پوچھا ہی نہیں. آصف بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ شوگر مافیا کس کے ساتھ, ہاں میں بتا رہا ہوں پنجاب کا لینڈ مافیا کس کے ساتھ. جی سر, یہ اصل میں مسئلہ کیسے دیا علیم عادل شیخ کو این آر او, علیمہ باجی کدھر چلی گئی. سر آپ پیپلز پارٹی کو چور کہتے رہو. جی, ابھی جو جنگ ہے پاکستان میں وہ اسی چیز کا جنگ ہے, حق اور باطن کا. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ جو ایک 40-45 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے جی جی, پیپلز پارٹی, جی 40-45 سال, 40-45 سال بھائی, آصف بھائی نظر ثانی کرنے اس پہ. علی بھٹی کی ٹینیور سے لے کر اب تک زرداری پیپلز پارٹی تک کا جو ٹینیور ہے 40 ایئرز 35-40 ایئرز تو ہوگا نا یار. ٹھیک ہے, اچھا چلیں, مطلب ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہمارا جو نیریٹیو ہے اور پی ٹی آئی کا جو سلوگن ہے وہ ٹرانسپیرنسیز اور اکاؤنٹیبلٹی پر محیط ہے. اچھا, اور اسی کا مینڈیٹ ہمیں ملا ہے, اور ہمارا جو ہے نا مطلب ہمیں حکمرانی سے زیادہ امپورٹنٹ اپنا نیریٹیو ہے. اچھا, اور اس کو ہم انشاءاللہ امبوز کریں گے. کون سے نیریٹیو کی بات کر رہے ہیں اور کون سے نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں جس میں 50 لاکھ کا ناشتہ آ جاتا ہے جی صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کا, ٹھیک ہے نا, بنی, ٹھیک ہے جی, ہیلی کاپٹر کیس آپ کا الگ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, 1 ارب
بات تو سن لینا, 1 ارب 20 کروڑ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر کا چائے کا بل بن جاتا ہے. سر یہ کون سا نیا پاکستان ہے, یہ کون سی والی چائے آپ نے والے گورنر یا صدر کی؟ نہیں سر, یہ ابھی پچھلے سال کا بل ہے, ہم نے جو ہے پچھلے سال کا بل ہے, بزدار صاحب کی حکومت ہے. جس سادگی کا مظاہرہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے, اور جتنے پیسے سیو کیے ہیں, یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہے. اچھا, تو یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ صدر مملکت نے 50 لاکھ کا ناشتہ نہیں کیا؟ اچھا, ایسا نہیں ہے, یہ بالکل یہ آپ کو کسی نے بیٹھ کر ایسی من گھڑت باتیں کر دی جس کو آپ جو ہے نا مینوپلیٹ کر رہے ہیں. خود پڑھی ہے, آپ نہیں پڑھا ہے تو اس کو آپ اس کی ریئلٹی حتمی جو ہے نا, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, سادگی کی مثال پی ٹی آئی کی حکومت بن چکی ہے. جی سادگی کہتے کیسے ہیں؟ بھینسوں کو بیچنا سادگی ہے, گاڑیاں بیچنا سادگی ہے؟ نہیں, ایکسٹرا سادگی کی ڈیفینیشن بتا دیں مجھے نئے پاکستان. ہم جو ہے نا وہ پائے جو ہے نا, پائے ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہیں اور یہ لاہور جا رہا ہے, مطلب اسلام آباد آ رہا ہے, یہ پائے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا, اور اس انداز کا لیوش لائف اور جو بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ کوئی امریکہ جا رہا ہے تو پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں ڈالرز کا جو ہے نا ایکسپینسز کر رہا ہے. اچھا, تو خان نے بھی تو وزٹ کیا نا امریکہ, اقوام متحدہ جا کر کے انہوں نے جو ماشاءاللہ جو پرفارم کیا, اور اس کے بعد ٹور میں جو انہوں نے ایکسپینسز کو ایک لمیٹڈ انداز میں خرچ کیا, تو وہ ایک مثال ہے. اچھا, اور الحمدللہ اس مثال کو ہم مزید تقویت دیں گے. اور دیکھیں یہ جو ایک سسٹم ہے نا, یہ ایک جو حکمراں طبقہ ہے, حکمراں طبقہ جو پیپلز پارٹی اور جو خاص طور پہ نون لیگ, ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو بالکل امپائر اور ایک وزیر اعظم سے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سلامت کی طرز زندگی کو جو ہے نا لائف سٹائل بنا کے. سر بلاول بھٹو صاحب کا آج کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے جو معاونین خصوصی ہیں نا, وہ پرائم منسٹر صاحب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. اب میں اس کو کیا سمجھوں؟ اچھا یار, مجھے تو وہ ان کا کام ہی ہے نا. اچھا چلیں جی اقبال بھائی, سر پہلے تو معاونین خصوصی کا نام لے لیں. سر کون کون سے ایسے معاونین خصوصی ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب سے زیادہ پاورفل؟ امپورٹڈ ہیں یا لوکل؟ سر لوکل امپورٹڈ دونوں ملا لیں. سر سارے معاون خصوصی ایسے ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں, اچھا, جو انہوں نے جمع کیے ہوئے, اور سارے وہ لوگ ہیں جو جنرل مشرف کے ساتھ بھی تھے. اچھا چلیں, تو اس پہ اس بحث میں نہیں جاتا. جی, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے 40-45 سال حکومت کی. میرے بھائی تھوڑا سا قلم چلا لیجیے گا. ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سال پھانسی چڑھ گئے ایک ایسے کیس میں جس پہ سارے ججوں نے بعد میں معافی مانگی. کوئی بات نہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے 18 مہینے اور 22 مہینے حساب لکھتے جائیں. جی ٹھیک ہے. 71 ان کی سیاسی زندگی پہ میں بات کروں, پیپلز پارٹی کب سے زندہ ہوئی؟ 71 کے جو ثانیہ ہوا ہے, جو پاکستان 2 ٹکڑا ہوا ہے, اس وقت کون تھا وزیر اعظم؟ سر 71 سے آن ورڈ یہ 2020 چل رہا ہے. یہ تو میں نے 40-45 کا 50 سال ہو گیا یہ. جی سر, میں تو 50 سال جی آپ کا ٹائم ہے سر, آپ کا ٹائم. 71 سے آن ورڈ میں ایک منٹ آتے ہیں یار. جی اقبال بھائی, صرف حکمران نہیں, اب لاجواب ہو گئے, انجوائے کر رہے ہیں. جی چلے, جی 71 سے جوائن چپ ہو جائے نا بھائی, پھر میں بولوں گا, آپ نہیں بول پائیں گے. اچھا جی اقبال, ختم ہو گیا پروگرام. 73 میں پاکستان کو بنے 26 سال ہو گئے تھے, بغیر آئین اور بغیر دستور کا پاکستان. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا, دستور دیا. اس سے پہلے جو فوجی حکمران تھے, سنیں نا میری بات, سنیں, اس کے 2 ٹکڑے کے اب ذوالفقار علی بھٹو نے ہاتھ سے کیے تھے 2 ٹکڑے, فوج کیا ڈھول بجا رہی تھی. 90,000 فوجیوں نے, سر ایک منٹ 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے. ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو چھڑوایا انڈیا سے, لاکھوں ایکڑ زمین واگزار کروائی. تو ذوالفقار علی بھٹو گن لے کے کھڑے تھے بارڈر پہ. شیخ رشید صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی الیکٹڈ تھے, سلیکٹڈ تھے, الیکٹڈ نہیں تھے. وہ ایک الگ بحث ہے. علی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کے ہاں بالکل آ گئی. ہماری باری میں وائنڈ اپ. 90,000 فوجی کس نے چھڑوائے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. ایک پہ طاقت اس ملک کو کس نے بنایا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. اس ملک کو بغیر آئین کے چلنے والے ملک کو آئین کس نے دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. بھٹو صاحب سے لے کر آج تک پاکستان, ایک منٹ, بھٹو صاحب سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمرانی کا ادوار ہے 13.5 سال. یہ الزام لگاتے ہیں 70 سالوں کے. ابے بھائی, جن جنرل ضیاء نے, جس جنرل مشرف نے, جس جنرل ایوب نے, جس جنرل یحییٰ نے 40 سال سے زیادہ جن جنرلوں نے پاکستان پر حکمرانی کی, ان کا نام لینے میں کیا آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں, آپ کی زبان پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دلیر ہو جائیں, بات کریں دلیری کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے آصف بھاشانی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. کسی چیز کا کنکلوژن
نہیں نکلتا. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ معاملے پر ہو جاتی ہے سیاست, اور سیاست کے بعد اگر صورتحال ایسی ہی ہے تو آگے آنے والے وقتوں میں جو باتیں, جو دعوے, جو پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بار پھر سیاست کی نظر ہو جائیں گے. 5 سال چور چور ڈاکو ڈاکو ہوتا رہے گا. وہ بولیں گے چور ڈاکو ہیں, انہوں نے کہا جی وہ نااہل ہیں, وہ کرپٹ ہیں, وہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے. اس میں ہی یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی. آگے دیکھتے ہیں صورتحال کس جانب جاتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.